ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं तनवीर अहमद जानी, टीवी स्टेज इंटरटेनर कॉमेडियन होस्ट, और आज मैं मौजूद हूं। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज मैं सरदार हाउस में मौजूद हूं और एक ऐसी शख्सियत जो हैं आज मेरे सामने हैं। सरदार साहब मौजूद हैं, सलीम हैदर साहब मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसी शख्सियत हैं, नफ़ी शख्सियत जो यहाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग आज यहाँ सरदार हाउस में रखी गई है और इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि कल से इंशाल्लाह कल जो है इस्लामाबाद की रवानगी है सरदार इकबाल साहब की और उनकी पूरी टीम की। तो उस सिलसिले में एक प्रेस ब्रीफिंग है और इस तकरीब का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से हमारे भाईजान तिलावत कलाम पाक के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। हमारे मोहतरम जनाब ऑनरेबल सरदार मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब आज की प्रेस ब्रीफिंग है और हमारे एक बड़ी उम्दा शख्सियत हैं, बहुत नोन और समाजी शख्सियत हैं पाकिस्तान कराची सिंध के हवाले से, जनाब मोहतरम हमारे कामरान मिर्ज़ा साहब जस्टिस मशहूर मारूफ जस्टिस चीफ़ जस्टिस हमारे वजीदुद्दीन साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमारी इस तकरीब के रूह रवा समझ लीजिए प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से कुछ बुनियादी मकासद बयान करेंगे जो कि कल से इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में हमारी ये टीम जाएगी इंशाअल्लाह और क़यादत हमारे सरदार साहब के हवाले से। तो मैं गुजारिश करूँगा कामरान मिर्ज़ा साहब से कि इस प्रेस ब्रीफिंग के बारे में और कल की रवानगी के बारे में कुछ ख़यालात आप पेश। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ख़ुसूसी सरदार इकबाल साहब, डॉक्टर साहब, नवाब साहब, आपको ख़ुसूसी सलाम। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कल का शेड्यूल के मुताबिक जो टीम रवाना हो रही है पीजेए पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन, इसमें नंबर एक चीज़ तो ये कि किसी किस्म की नस्ल नज़र ही नहीं आ रही है। सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, चाहे वो महाजिर हो, चाहे पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब एक साथ बैठे हुए हैं और एक साथ मिल के कराची के लिए सरदार साहब के शाना वाशाना खड़े हुए हैं। तो इसी प्रपोज़ल को लेके, इसी चीज़ को लेते हुए, कराची के मामलात, कराची के हालात, इसको लेते हुए सरदार साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला से कि जिस विज़न को लेके ये जा रहे हैं, सरदार साहब जिस विज़न के साथ ये जा रहे हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबी हासिल करे। जो कराची के हालात हैं उसके पेश नज़र ये ज़िम्मेदारी, या हालांकि जस्टिस साहब हमारे सरदार साहब की माशाल्लाह से एज और उनकी अनथक मेहनत से यकीन नहीं होता कि सरदार साहब खड़े हों। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वाकई सरदार हैं और ये कोई नाम के सरदार नहीं है, ये पीछे से सरदार हैं माशाल्लाह से। इनको ज़रूरत नहीं थी ये किसी के मामले में खड़े हों। ये निकल के घर से भी बाहर निकलते हैं तो 36 लोग इनके आगे पीछे होते हैं, लेकिन एक कराची के हालात और कराची की सड़कें तबाह हाल सूरत को देखते हुए ये भी बेचारे दिल बर्दाश्त हो गए। कहते हैं कि अल्लाह ताला के हक़ में कोई काम ऐसा हो जाए जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो जाए और मखलूक की एक इबादत हो जाए। ये एक तरीके से मखलूक की इबादत है, अल्लाह की मखलूक की इबादत है ये। और जिसमें हमारे यहाँ आजकल चाहे वो सियासी पार्टी हो, समाजी पार्टी हो, वो मुझे नज़र नहीं आती कि अल्लाह के मखलूक के लिए कोई काम करे। यहाँ पे सब अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है सरदार इकबाल साहब ने, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने मुझे भी इसमें आने का मौका दिया और साथ चलने का मौका दिया। तो और आप सब लोगों से भी गुजारिश यही है कि जो नेक नियती और जो नेक तमन्नाओं के साथ कराची की भलाई के लिए ख़ास तौर पे अगर सोच रहा है, जैसे हमारे डॉक्टर सलीम हैदर साहब हैं जो आज तक सिर्फ कराची के हवाले से ही लड़ रहे हैं और कराची के हवाले से ही बात कर रहे हैं। नवाब साहब हैं जो कि कराची के ही हवाले से आज तक बात कर रहे हैं। ऐसे लोग गुमनाम होते हैं, ऐसे लोग गुमनाम होते हैं, लेकिन यही है कि कब तक गुमनाम रहेंगे। अब ये सब निकल के दिल बर्दाश्त हो के सब एक मुकाम पर जमा हुए हैं। फिर मेरी आप लोगों से दुआ है और सबसे यही गुजारिश है कि आखिर में कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फ़रमाए। जैसे हमारे सरदार साहब को की हिम्मत और ताकत इनायत फ़रमाए और वो अपने विज़न में जो जा रहे हैं, जो विज़न लेके जा रहे हैं, वो विज़न कामयाबी से हमकनार हो। आमीन सुम्मा आमीन।
باقی السلام علیکم. جی یہ تھے ہمارے کامران مرزا صاحب، اور ہماری اس پریس بریفنگ میں ممتاز شخصیات اور سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے، اور ساتھ ہی ایک معروف قانون دان بھی ہیں، مشہور و معروف ایڈوکیٹ ہیں ہمارے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جناب ندیم بیگ صاحب. میں گزارش کروں گا کہ آج کی پریس بریفنگ کے حوالے سے اور کل کی روانگی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو سردار اقبال صاحب کے گھر آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور دوسری بات یہ کہ کل سردار اقبال صاحب کی روانگی ہے، اور وہ بہت امیدیں اور بہت ہی پاک کراچی کے حوالے سے کافی کوشش کرتے ہیں وہاں جا کر. امید ہے کہ بہت زیادہ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہیں، اور وہ کراچی کے مسائل کے حل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سلوشن ضرور نکالیں گے، کیونکہ ان کی ایک نام ہے، ان کا ایک فیم ہے، اور وہ جس طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں ایک اپنا تاثر ضرور چھوڑتے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنا کام بہت اچھے اور خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں، اور کافی لوگوں کو انہوں نے یکجا کیا. ایک پلیٹ فارم بنانے میں ان کی بڑی کاوش ہے، بڑی کوشش ہے، اور لوگوں کو جمع کرنے میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ان کا ایک نمایاں کردار ہے کراچی کے حوالے سے. اور کراچی کے حوالے سے میں جو پرابلمس ہیں، جگہ جگہ مسائل درپیش ہیں، وہ کوئی ایک شخص تو نہیں ٹھیک کر سکتا. تمام کی مشترکہ کاوش ہو اور تمام کے مشترکہ لوگوں کے ایفرٹس تو یہ جو ہے اپنا کراچی اپنی اصل پوزیشن کی طرف بحال ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں تمام کاوش میں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہیں، جن کا ایک اپنا ویژن ہے، بہت ہی سوچ ہے کراچی کو ایک فیڈرل ٹیریٹری یا صوبے کی شکل دینا، جس میں تمام لوگوں کے اپنے مسائل اپنی جگہ پہ حل ہوں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بڑی انتھک محنت کر رہے ہیں. سردار اقبال صاحب کی بڑی محنت اور بڑی کاوش ہے. تو انشاءاللہ یہ لوگ اپنے اپنے کردار کو اپنے چیزوں کو بڑی بخوبی انجام دے رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنا کام بڑی اچھے طریقے سے انجام دیں گے، اور انشاءاللہ اور اس کا پھل بھی. دوستو، آج کی محفل میں جہاں ممتاز شخصیات تشریف لائے ہیں، وہاں دینی اور اسلامی حوالے سے بھی ہماری مشہور و معروف شخصیات ہمارے درمیان ہیں. انور قادری صاحب نے نعت اور تلاوت کلام پاک پیش کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے نواب قادری صاحب، جو کہ ایک مشہور شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، دینی شخصیت ہیں اور روحانی شخصیت ہیں. آج کی سردار صاحب کی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے بھی بڑا آنر ہے کہ آپ کے درشن ہوئے، آپ کا دیدار ہوا. اس تقریب کے بارے میں پریس بریفنگ جو آج کی ہے اور کل کی روانگی کے حوالے سے کچھ خوبصورت باتیں آپ کی کے لیے ریکویسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ اور سبحان اللہ. ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کی جو رائے ہیں اور جو جذبہ ایمانی ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خاطری وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور کہیں بھی جاتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کریں. بہت پیارا مقصد ہے یہ، دین دنیا کی بھلائی ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے وسلم کے صدقے ان کو کامیابی دے. ہر جتنے بھی ان کے جائز نیک تمنا حاجت مراد ہے، صدقہ رسول اللہ کا، صدقہ سبیل اللہ کے ان کے قبول کرے، اور جتنے ان کا ساتھ دے رہے اللہ کریم ان کو اپنی نعمت برکتوں سے مالا مال کرے اور قدم قدم میں کامیابی دے. اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری زندگی ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے حاضر خدمت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. پی جی اے کے ایک بہت ہی ایکٹیو ممبر اور بہت ہی عمدہ شخصیت جناب اکبر بیگ صاحب موجود ہیں. کل کی روانگی کے حوالے سے اور آج کی پریس بریفنگ کے حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب محترم اکبر بیگ صاحب. میرے تمام پی جے کے عہدیداران اور ممبران کو میرا سلام. آج یہ ہمارے سردار اقبال صاحب کی سرپرستی میں ایک یہاں پہ میٹنگ جاری ہے، جو اس سلسلے میں یہ ان کی کل جو ہے اسلام آباد روانگی بھی ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ جا رہے ہیں اللہ رب العزت وہ کامیابی کے ساتھ لوٹیں گے. ہمیں جو پوری امید ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے،
जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम होता है तो अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करता है। तो इनका मकसद नहीं कि यही है कि कराची के हालात अच्छे हों। कराची एक खूबसूरत हमारा जो मुल्क है, दिल है पाकिस्तान का, और इस दिल की वजह से जो पूरा पाकिस्तान जो है इससे चल रहा है, कराची से। तो सबको ये चाहिए मिलकर सरदार साहब का हाथ मजबूती से पकड़ें और इनके दम कदम पर साथ साथ चलें और इनकी जो रहनुमाई में हम लोग आगे बढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपने हर मकसद में कामयाब करे और हमारे तमाम ओहदेदारान मेंबरान को भी साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश करूँगा, हमारे मोहतरम मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं, पीजीए के समझ लीजिए कि एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको कहते हैं, मैं समझता हूँ वो हैं। और आप माशाल्लाह से कल की रवानगी के हवाले से बड़ी इनकी खिदमत जारी हैं, हम सब देख रहे हैं जब से हम यहाँ आए हैं। मैं गुजारिश करूँगा आमिर ज़िया साहब से कि इस प्रेस ब्रीफिंग में अपने कुछ ख़यालात का इज़हार करें और कल की रवानगी के हवाले से भी बताइए और कुछ मकासद भी बयान कीजिए जो आप बखूबी बहुत बेहतर जानते हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर सलीम हैदर साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई पहले से हमारी प्लान नहीं थी, अचानक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तनवीर जानी साहब बहुत मशहूर शख्सियत हैं, स्टेज की और ड्रामे के होस्टिंग के हिसाब से गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड से भी नवाजा हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब कादरी साहब नॉर्थ कराची की एक मशहूर शख्सियत, 34 साल उन्होंने हमारे शाह तौल कादरी साहब की शागिर्दी में रहे, अब अपना इनका आस्थाना है, वो तशरीफ़ लाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट नदीम बेग साहब बेसिकली वो इंजीनियर हैं लेकिन वो अपना कानून के शुबे से वाबस्ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। अकबर बेग साहब कराची प्रिंटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और करीबी साथियों में से सरदार साहब के, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बेटे उनके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर कादरी साहब हमारे जो हैं वो पैटर्न हैं, जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें नात ख़वानी और तिलावत कुरान पाक का शर्फ इनको ही हासिल होता है। मेरा नाम आमिर ज़िया है और मैं सरदार साहब के साथ और इस पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन के साथ पिछले साल 7 जून से इनके साथ मैं मुंसलिक हूँ। 7 जून को हमने पहली मीटिंग एडवोकेट अनवर अजीम खान साहब के घर पे की और वहाँ इसकी बुनियाद रखी कि जस्टिस एसोसिएशन को सर बनाया जाए डॉक्टर साहब, और उसमें किस तरह उसको लेके चलना, उसके क्या विज़न होगा, क्या मिशन होगा, किस तरह हमें उसमें काम करने, इस पर क्या कारदगी करनी। तो कराची का उसमें सबसे बड़ा दखल और अमल ये था कि कराची के हालात और वाक़यात और उसका जो निज़ाम है वो दरम भरम हो गया। सरदार साहब क्योंकि उनको 2 अहम सीटें गवर्नमेंट की हासिल थी, तो एक तो वो इस डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी रहे खिदमत कमेटी के, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बनाया था। उसके बाद फिर ये मुशीर रहे रेलवे के, मुशर्रफ साहब ने इनकी कारकर्दगी देख कर इनको बनाया। इनको ऑफ़र हुई थी मेयर कराची की, तो इन्होंने मेयर कराची की ऑफ़र को बना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, मुझे कोई ओहदा रखना ही नहीं है। बहरहाल 4 साल अपनी इन्होंने जो वजारत चलाई विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी कोई इसमें कंप्लेन, आप देख सकते हैं। और मैं नाज़रीन आपको ये भी बता दूँ वीवर्स कि जो हज़ारा ट्रेन चली है वो इन्हीं के बरोने मिन्नत है सर। उस वक्त जो मिनिस्टर थे मेहर साहब, तो उन्होंने उनसे कहा कि सर इनके वालिद साहब का इस गुमनाम ख़त आया कि हज़ारा के जो लोग हैं वहाँ पर आने जाने की कोई जो है वो नहीं है सवारी, तो इन्होंने उनसे ज़बरदस्ती लड़कर चाइना से गाड़ी मंगा कर इंजन मंगा के तो हज़ारा एक्सप्रेस इन्हीं के बरोने मिन्नत आजकल रवा दम है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा फिर हम जहाँ बैठे हैं ये शादमान का इलाका है, तो 1982 में सर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो इन्होंने इस इलाके में आके अपनी जो है वो अपना पड़ाव डाला और आज हम इसी घर पे मौजूद हैं जो 1982 से मौजूद था। अंडा मोड़ जो बहुत मशहूर है कराची के अंदर, वो भी इनके फार्म हाउस, क्योंकि इनका पोल्ट्री का काम था, तो यहाँ पर सर वैगनें आके रुकती थी, तो इनकी दुकान के नाम आगे तो वो कहते थे अंडा मोड़, तो इनकी दुकान पे जो अंडे थे उसको उन्होंने अंडा मोड़ बना दिया और आज तक वो अंडा मोड़ आगे चला गया। अब लेकिन दुकान इन्हीं की थी, अब उस दुकान में बेकरी बन गई है, होटल बन गई, वो भी इन्हीं की अपनी प्रॉपर्टी है। दूसरा फिर इस इलाके का जो शादमान नाम है सर, वो भी सर ने तजवीज़ किया, इन्हीं की तजवीज़ करने से शादमान टाउन का नाम आज तक मौजूद है। और 14A भी इन्होंने मुंतखब किया, 14A 14B, ये भी अल्लाह का शुक्र है। उस वक्त के जो गवर्नर थे जहादात खान साहब, उनसे लड़ के इन्होंने बिजली के पोल लगवाए, जो आजकल बिजली यहाँ देख रहे हैं आप,
اور پھر جو جورجس صاحب تھے ہمارے پرائم منسٹر، ان سے لڑ کے اس علاقے میں گیس لے کر آئے. تو یہ تینوں چیزیں پوری پراپرٹی. تو یہاں پر جو ہے پوری جنم کنڈلی اس علاقے کی آپ یہیں بیٹھے بیٹھے لے سکتے ہیں کون کس گھر میں کون بندہ رہتا ہے. تو ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور پردہ ابھی تک رکھا ہوا ہے اور برقرار ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ برقرار رہے گا. تو پاکستان جسٹس ایسوسیشن کی بڑی خدمات ہیں. ہم نے اس 1 سال کے قلیل عرصے میں کوئی 8-9 بڑے پروگرام کر لیے ہیں. ویورز آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ وکلا حضرات بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ریٹائرڈ ججز بھی ہیں، حاضر سروس ججز بھی ہیں، پولیس افسران بھی ہیں، اور تنویر جانی صاحب نے بہت سارے فنکاروں کو اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہوئے ہیں. اخبار ہیں، اورنگزیب صاحب جیسے ویڈیو بنانے والے جو ہمارے پریس کے مین کرتا دھرتا ہیں وہ شامل ہیں. فرحان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں. پریس کلب میں جو بھی موجودہ قیادت آئی ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے. اور اس سے پہلے جب ہم نے پی جی بنائی تو ہم نے جسٹس وجیدی نظامی صاحب سے اس کی مشاورت کی کہ اس کو کیسے بنائیں. تو انہوں نے ساری ہمیں گائیڈ لائن دی کہ بھائی آپ اس طرح اس کو لے کے چلیں. ڈی آئی صاحب نے نام تجویز کیا کہ کراچی نہیں پاکستان جسٹس ایسوسیشن ہونی چاہیے. اور سر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمیں جو لوگو ملا ترازو کا، یہ لوگو آلریڈی جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے، لیکن کیونکہ اس کا لوگوں کا جو پھٹا چلا یا جو بات ہوئی تو سردار صاحب نے پھر اس کو کور کیا، اور پھر انشاءاللہ ہمیں یہ لوگو مل گیا جس کا نشان ہے ترازو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی. سردار صاحب کے ساتھ اب اس وقت سینکڑوں لوگ ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے ابھی لاسٹ ایک بہت بڑا پروگرام کراچی کے حوالے سے ایک مقامی بینکوٹ میں کیا تھا، جس میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ سارے جڑ گئے. بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری این جی اوز ہاں سر رابطے میں بھی ہیں اور جڑتی چلی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کراچی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جسٹس ایسوسیشن ان کے ساتھ مل کے کام کرے. پاکستان جسٹس ایسوسیشن ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، ہم کسی کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہو سکتے. اگلے لوگ ہم سے الائنس کر لیں، کوئی ایشو نہیں کر سکتے ہیں. کراچی کینٹونمنٹس کے سر ابھی الیکشنس آنے والے ہیں 2026 کے، اس کے لیے 24 علاقے جو ہیں کینٹونمنٹ کے اکبر بیگ صاحب وہ ہمیں ملے ہیں، اور اس میں سے 24 یو سیز بھی ہمیں ملی ہیں. اس پہ سردار صاحب ورک کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پھر ہم اسلام آباد بھی سردار صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہاں دیکھیں کیا پیش رفت ہوتی ہے. وہاں بھی ایک اہم میٹنگس ان کی وہاں پر وہ ہیں جو شیڈول ہو چکی ہیں. تو دورہ ہمارا جو ہے کل سے شروع ہوگا، اور واپسی شاید میرا خیال 11 یا 12 مئی کو ہے. 28 تاریخ کو کیونکہ بقرعید بھی آ رہی ہے، اس کی تیاری بھی ہے. سب سے اہم بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ سردار صاحب کوئی بھی کام اکیلے نہیں کرتے، وہ سارے کام جو ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں، مشاورت سے کرتے ہیں. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب جو ہیں وہ کہیں کسی کے گھر نہیں جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ سردار ہاؤس آتے ہیں، ان کو گائے بگائے سمجھاتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو گائیڈ بھی دیتے ہیں، اور یہ مشاورت سے جو مشاورت بات آتی ہے اس کو وہ کرتے بھی ہیں. کراچی کے لیے کیونکہ 5-6 بڑی جگہیں ہیں، وہاں بھی سردار صاحب نے اپروچ کیا ہے، وہاں بھی وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور وہاں بھی ہم نے لیٹر بھیجے ہوئے ہیں. تو باقاعدہ ہمیں جو ہیں وہ بڑے لوگ بھی واچ کر رہے ہیں ہماری پی جی اے کو، پاکستان جسٹس ایسوسیشن کو، کیونکہ اب ہمیں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کو بھی سن رہے ہیں، پھر سردار صاحب کو بھی سن رہے ہیں. تو ویورس یہی کچھ مین باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بہت بہت شکریہ نواب قاضی صاحب کا. وہاب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو ناظرین. پاکستان زندہ باد. ویورس ایک دفعہ پھر عامر سے آپ کے سامنے. اس محفل میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے. اس وقت ہم صرف 3 تھے جب یہ میڈیا پریس کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس وقت ہم 9-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیمرہ مین ہمارے اورنگزیب صاحب دکھائیں گے، ان کے بیٹے کو، اکبر بیگ صاحب کو، انور قادری صاحب کو، تنویر جانی صاحب کو، عامر ضیاء کو، نواب قادری صاحب کو، روح رواں محفل کی جان سردار صاحب کو، اور ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے مشہور و معروف شخصیت جن کا نام ہی کافی ہے، چاہے پورے پاکستان میں پورے دنیا میں. ان کے برابر ندیم بیگ صاحب، کامران مرزا صاحب، عبدالوہاب صاحب کوآرڈینیٹر ہیں سردار صاحب کے. تو آپ سب کی تالیوں میں اور آپ سب کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ کچھ چند الفاظ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب اسی خصوصی اور مخصوص انداز میں
اس پریس کانفرنس میں جو ہو رہی ہے اس میں عنایت فرمائیں۔ رحیم، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پریس بریفنگ میں میری آمد پر آپ لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ سردار اقبال صاحب کے سے ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ہے ہماری ملاقات ہے، لیکن اب یہ پچھلے سال کے دوران کراچی کے حوالے سے جب یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد آپ نے پاکستان جسٹس ایسوسی ایشن قائم کی، تو اس میں بھی موضوع جو ہے وہ کراچی اور کراچی کی بیٹرمنٹ اور اس کی بحالی جو ہے وہ ایک موضوع رہا۔ آج میری جب یہاں ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے تو گزشتہ چند ہفتے پہلے جو ایک بڑا پروگرام کیا تھا جس کا ابھی عامر دیا صاحب نے بھی کا ذکر کیا، وہ ایک کراچی کے موضوع پر نشست، فکری نشست ہے، تو اس کے اندر بہت کراچی کے موضوع پہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے زاویے سے گفتگو کی اور اپنی اپنی تجاویز رکھیں۔ میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے شہر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکا تھا، مجھے سردار صاحب نے دعوت دی تھی، تو میں نے کہا کہ آج میں جو ہے اس کا مداوع کر دوں، ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں مبارکباد بھی دوں ایک کراچی کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے، حالت ہے، وہ صرف کراچی والوں کا مسئلہ نہیں رہا ہے، یہ اب ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے۔ کراچی کی تباہی، کراچی کی بربادی، ہم لوگ عرف عام میں سڑکیں، نالے، کچرے، یہ اس کے اوپر یہ اپنا ذہن رکھتے ہیں اور اتنی ہی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر سے نکلتے ہی ہمیں پیری ٹھوکر جو ہے وہ سڑک کے پتھر سے پڑتی ہے اور ہم لڑکھڑاتے ہوئے کہیں گر پڑتے ہیں، کہیں گٹر میں گر جاتے ہیں، کہیں۔ لیکن یہ وہ جس طریقے سے ہمارے میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ یہ صرف علامت ہے، مرض کہیں اور ہے، جڑ کہیں اور ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے سلسلے میں سیکھنا اور سننا اور سمجھنا پڑے گی۔ کراچی جیسا آج ہے ایسا 5 سال پہلے نہیں تھا اور ایسا 50 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ ایسا کیوں ہے اور یہ دن بدن خراب ہی ہو رہا ہے، بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کے جب تک آپ اس کا مرض کا روٹ کاز نہیں آپ کو پتہ ہوگا، آپ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ اس لیے سینکڑوں پلیٹ فارم کراچی میں بنے ہوئے ہیں، کسی کو مرض کا نہ پتہ ہے، نہ اس سمت میں ان کے اندر کوئی ایسی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ اس کو حل کروا سکیں۔ اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ، اس لیے کراچی کی پالیٹکس میں کراچی کے لوگوں کو پہلے کراچی کی نفسیات، کراچی کے اس کو سمجھ کے کراچی کے لیے جب تک حکمت عملی اور پالیسی نہیں بنائی جائے گی، 1000 کوششیں کر لیجئے، کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اس پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 1000 کوششیں کر لیں۔ یہاں پر فوجی آپریشن ہو چکا ہے کراچی میں، نتیجہ 0۔ یہاں مسلسل 32 برس سے رینجر آپریشن چل رہا ہے، کراچی وہیں کا وہیں ہے۔ کوئی ہے جو اس شہر کے کرتا دھرتاؤں کا کان پکڑ کے انہیں ایک صحیح راستے پہ ڈال سکے؟ نہیں۔ کراچی جس عدم توجہی کا شکار ہے، آج ہم بار بار اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں، ایران کی وار نے بہت سے ایسے حقائق کو کھول کے سامنے لے آئی ہے۔ کراچی کی تباہی کے پیچھے
سب سے پہلے کراچی کا ایئرپورٹ تباہ کیا گیا، کراچی کی بین الاقوامی حیثیت کو تباہ کیا گیا۔ کراچی کا ایئرپورٹ اس پورے خطے میں، عرب میں، ایران میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فلائٹس یہاں سے چلتی تھیں، ایک ہب تھا وہ کراچی کی، تو اس کو تباہ کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے کیا، کراچی سے وہ کراچی کے مقابلے پہ دبئی کا ایئرپورٹ بن گیا۔ دبئی کو ابتدائی 3 جہاز جو ہیں وہ PIA نے دیے، عملہ PIA نے دیا۔ آج بھی ایمریٹس ایئر لائن کا، جیسے ہر جہاز کا PIA کا PA لکھا ہوتا ہے، PK لکھا ہوتا ہے، یا ہر ایئر لائن کا ایک کوڈ ہوتا ہے، آج بھی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کا کوڈ ہے EK۔ آپ جب بورڈنگ کارڈ اٹھائیں گے تو EK ہوگا، آج تک وہی ہے۔ اس لیے کہ ایمریٹس ایئر لائن ایمریٹس سے لے کے اور کراچی تک کے لیے چلی تھی، K از فار کراچی، لیکن وہ کراچی کا سارا سسٹم تباہ ہو گیا اور ایمریٹس کہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہی دبئی کی ترقی کا آغاز ہوا، آج وہ انٹرنیشنل سٹی بن گیا تھا۔ ایران کی جنگ نے ایکسپوز کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن UAE بھی ایکسپوز ہو گیا۔ آج پتہ چل گیا کہ UAE کے پیچھے اسرائیل اور یہودی ہیں۔ UAE کے اندر ابتدائی انویسٹمنٹ یہودی کمپنیوں کی ہے، اس لیے دنیا کی ساری ایسی کمپنیوں کے ہیڈ آفیسز وہاں پر ہیں۔ تو وہ جو کچھ اب ظاہر ہوا ہے، اس کے بعد UAE نے بیچ منجھدار کے اندر جس طریقے سے پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے بولا جاؤ پیسے لے کے آؤ، جیسے محلے کی لڑائی کے اندر کہتے ہیں میرا قرض واپس کرو، تو جب پاکستان کو عزت مل رہی تھی تو اس نے پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ شکر ہے کہ پاکستان نے وہ پیسے اس کو بر وقت لوٹا کے اس کی حرکت کا جو ہے نا مؤثر جواب دیا۔ اب پاکستان کے اندر جتنی یہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ چاہے سندھو دیش کی ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ پختون میں پشتون اور دوسری تحریکیں ہوں، یہ ساری کی ساری فنڈنگ پیچھے سے UAE کی ہے۔ کراچی کی پراپرٹی کو تباہ کرنے کے اندر سارا کردار UAE کا ہے۔ کراچی کے اندر جو کراچی کے مہنگے علاقے ہیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کراچی کے اندر پراپرٹی، کراچی میں کیا رکھا ہے؟ یہاں تو 1-2 فٹ کی سڑک صحیح نہیں ہے، لیکن کراچی کے انتہائی ریموٹ ایریا، جیسے مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ چلے جائیں بھنگوریا گوٹ چلے جائیں، وہاں پر بھی 120 گز کا پلاٹ آپ کو 2 کروڑ میں نہیں 1 کروڑ میں نہیں ملے گا۔ کیا رکھا ہوا ہے وہاں پہ بھنگوریا گوٹ میں؟ سونے کی کانیں ہیں، تیل ہے، کیا ہے؟ لیکن اور کلفٹن ڈیفنس کا تو رونا ہی کیا، وہاں تو 10 کروڑ سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ کراچی کی پراپرٹی کی، ہمیں جو ہمارے یہاں کے پراپرٹی کے ایکسپرٹس نے بتایا کہ کراچی کی پراپرٹی کی ساری فائلیں گھوم پھر کے یہ یہاں پر جو اسلامی بینک کے نام پہ بینک کھلے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے سے اونرز جو ہیں وہ دبئی کے شیخ یا اور ان کے پیچھے ان کے یہودی آقا ہیں، وہ کراچی کی پراپرٹی کو اتنا زیادہ اس کی قیمت بڑھاتے اور ابھی تو گرائی تو نہیں ہے لیکن مصنوعی طریقے سے بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جب تک ایسی قیادت نہیں ہوگی جو سارے حقائق کو، یہ تو میں نے ایسے ہی آپ کو دیکھ کے کچھ گفتگو کر لی، جس کے دماغ کے اندر ساری باتیں نہیں ہوں گی اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ کراچی پہ ہماری ریاست نے بھی کوئی توجہ نہیں دی اور یہ اس کو قومی مسئلہ نہیں سمجھا، اس کو علاقائی مسئلہ سمجھا۔ غلطی ان کی بھی اتنی ہے جتنی کرنے والوں کی ہے، اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ صرف کراچی جو ہے وہ مہاجروں کا ہے، اور یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ انہوں نے اس کو سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ناانصافی شروع کی
جب تک سندھ حکومت نے جس طریقے سے اس کو نظر انداز شروع کیا، آج پورا شہر کھدا پڑا ہوا ہے، تباہ و برباد ہے. تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ سردار صاحب جو ہے آپ بھی جہاں جہاں جس حلقے میں بھی بات ہو اس کو کہیے کہ کراچی کو قومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اور جو ہم نے اپنا منشور و مطالبہ جو شروع سے 1 پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا، اب ہم نے اس کو پاکستان کے قومی مطالبے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ریفارمز کی ضرورت ہے. جب تک مکمل طریقے سے پاکستان میں سیاسی ریفارمز نہیں ہوں گی اور اوپر مرکز کے اندر ایسے لوگ جن کی قومی سوچ ہوگی، وہ یہاں کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے اور وہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے جو بے لوث ہوں گے. اور اس کا فیصلہ بے لوث کا جس شخص کا جس جماعت کا کرنا ہو وہ تاریخ دیکھ کر کیا جائے گا کہ اس کا 10 سال کا کردار کیا ہے، 20 سال کا کیا ہے، 30 سال کا کیا ہے، 40 سال کا کیا ہے، 50 سال کا کیا ہے. تو اس لیے پاکستان کے قومی مطالبات کے اندر اس وقت سب سے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو یکسر تبدیل کیا جائے، ورنہ پاکستان اپنے موجودہ 4 صوبے، 2 کشمیر گلگت کے جو سیٹ اپ ہے اس میں جس طریقے سے چل رہا ہے یہ کمزور ہوتا جائے گا اور اس کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسی باتیں ثانیہ مشرقی پاکستان سے پہلے بھی کی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ ایسٹ پاکستان کو 4 انتظامی حصوں میں تقسیم کیا جائے. اگر ایسٹ پاکستان کو 4 انتظامی حصوں میں بر وقت تقسیم کر دیا جاتا تو شاید سانحہ مشرقی پاکستان نہ ہوتا، لیکن یہی حال پاکستان کا ہے. اگر پاکستان کے 4 صوبے جن کی ایسپائریشن اب خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور صوبے مرکز کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، پاکستان کا صدر چائنا کے اندر بیٹھ کر سندھ کے لیے قرضے مانگ رہا ہے. پاکستان کا صدر پاکستان کے لیے نہیں کر رہا، کچھ سندھ کے لیے کر رہا ہے. آپ پچھلے 4 روز کی ساری گفتگو سن لیں. وہ اپنے ساتھ سندھ کا وزیر شرجیل میمن کو لے کے گھوم رہا ہے، کسی وفاقی وزیر کو لے کے نہیں گھوم رہا ہے. پاکستان اپنے انتہائی مقام تک پہنچ گیا ہے. ہم بحیثیت کراچی کے وارث کے، کراچی کے شہری کے بار بار ریاست کو بتا رہے ہیں ہم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے. ہم کتنے بھی کمزور ہو جائیں، ہمیں کتنا بھی کمزور کر دیا جائے، ہمارے اندر وہ طاقت موجود ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ریاست کو اور پاکستان کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ اس صوبے کے اندر وہ طاقتیں اس مقام تک پہنچ گئی ہیں کہ کبھی بھی وہ یہاں بلوچستان جیسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بلیک میلنگ سے ریاست باہر آئے. کھپے اور نہ کھپے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف کھپے کھپے اور کھپے پاکستان. اور پاکستان کا مضبوطی کراچی کی مضبوطی سے مشروط ہے، پاکستان کی بقا کراچی کی ترقی سے مشروط ہے. کراچی کی صنعتی ترقی نہیں ہوگی، پاکستان میں کبھی صنعت سازی نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ سب دیکھ لیا، یہاں سے آپ وہاں لے گئے، پنجاب میں بھی لے گئے اور دوسرے علاقوں میں لے گئے. ملک بھر میں صنعتوں کا کیا حال ہے. کئی دفعہ سندھ کے اندر نواب شاہ میں، لاڑکانہ میں، خیرپور میں کتنے صنعتی یونٹ اور زمینیں بانٹی گئیں، آج تک کوئی ایک آباد ہو سکا. کراچی میں جو 6 صنعتی علاقے ہیں، لاہور کا جو سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے وہ جتنے ایریے کے اندر ہے، میں اس وقت فگر نہیں دے رہا، کراچی کا سب سے چھوٹا علاقہ بھی اس سے بڑا ہے. اور کراچی کا جو سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے وہ رقبے کے لحاظ سے لاہور کے یونٹ سے 10 گنا بڑا ہے. آپ نے صرف اس کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے. اگر سنگاپور کا ایک چھوٹا سا شہر پوری معیشت، کراچی پاکستان کو آسمان پہ لے جا سکتا ہے.
آج آپ بس ٹکے ٹکے کو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں کشکول لے کر. آپ کراچی پہ انویسٹ کیجئے اور کراچی کے اندر پڑھی لکھی پاکستان محب وطن کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوئی ہے. بہت سال ہو گئے ہیں پاکستان کے مقتدر حلقے مسلسل بلیک میلنگ کا شکار ہیں. کراچی کے لوگ پاکستان کی لڑائی لڑنے کے لیے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کراچی زندہ باد. جیسا کہ آپ سن رہے تھے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کی گفتگو کو، اور اس گفتگو میں ہم نے کچھ ایسے حقائق بھی سنے ہیں جو پہلے ہم نہیں جانتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کو جتنا سنیں گے ہمیں بہت ساری باتیں اور مزید، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم ان سے معذرت بھی چاہتے ہیں. اور آپ MIT یعنی مہاجر اتحاد تحریک کے سربراہ بھی ہیں، اور آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ بھی ادا کروں گا. اور اب میں ملتمس ہوں، اور بہت ہی گراں قدر شخصیت میں کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں، کیونکہ سورج کو ان کی تعریف کروں تو چراغ دکھانے کے برابر ہے. پاکستان میں چند ہی لوگ ہیں جو روحانی شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے، اور برکتی بھی اور رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات کچھ تیسری چوتھی تقریب میں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں اضافہ کرے. ایسی شخصیات پاکستان میں اسپیشلی ہمارے صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی میں ہیں، اور کراچی کا ویژن لے کے آئے ہیں. تو کچھ تو ہے نا، کوئی تو ہو جو قدم بڑھائے. تو میں دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا جو ہمیں دیکھیں گے اس کیمرہ مین ہمارے اورنگزیب بھائی کے توسط سے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی، میں سمجھتا ہوں میرے سے چھوٹے بھائی ہیں، ظاہری بات ہے، ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے میرے پاس، اور بہت ساری میری پرابلم بھی ماشاءاللہ انہوں نے حل کر دی. اور اس کے علاوہ ندیم بیگ صاحب ہیں جو ہمارے ساتھی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو بھی رہے ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، انجینئر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. یہ بھی ہیں، باقی سارے ساتھی ہیں میرے. میں اب ان سب کے نام لوں، اور خاص کر کے ان کا نام میں لوں گا ضرور. ہمارے پیر سائی ہیں، میں ان کو پیر سائی بولتا ہوں. ہمارے نواب قادری صاحب ان کا نام ہے، لیکن میں ان کو پیر سائی بولتا ہوں کیونکہ یہ ماشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں، اور بہت اچھی دعائیں دیتے ہیں، اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بڑی مطلب ہے کہ شفا کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں. باقی سب میرے ساتھی، خاص کر تنویر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج اتفاق سے تشریف لے آئے. ایک بار سے جاتے جاتے ان کو بھی دفتر نظر آ گیا تو آگے. اللہ ان کو خوش رکھے. اور باقی تو سارے ساتھی میرے اپنے پرانے ساتھی ہیں جو ابھی کچھ بول بھی چکے ہیں، اور ان سے میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں. اور خاص کر کے میں تنویر صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھائی جو کچھ آپ نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں. میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، سب سے چھوٹا ہوں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر آدمی سے چھوٹا سمجھو. تو میں خدا شاہد ہے اس حوالے سے اپنے سے سب کو بڑا اور اچھا سمجھتا ہوں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کل ہمارا پروگرام ہے اسلام آباد جانے کا، کچھ دوستوں سے ملنے کا، کچھ اقام بالا سے ملنے کا. کوشش کریں گے، امید ہے ملاقات بھی ہو جائے گی. کچھ لیٹر بھی ہم نے بنا لیے ہیں. اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ضرور ہماری نیت صاف ہے تو ضرور ملاقات ہوگی یا لیٹر ہمارے جمع ہوں گے. جو کچھ بھی ہوگا وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا. لیکن دیکھیں ہمارا صرف مقصد ایک ہی ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اور اس میں اب کیا بولوں، میرے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے تو کراچی کا پورا ادودربا، پورا کراچی کا آپریشن کر کے دکھا دیا. یہ ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپریشن بھی بہترین کرتے ہیں. انہوں نے جو باتیں بتائی حق پہ مبنی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک بات یاد رکھیں میری، کہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اقام بالا سمجھتے ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے.
لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ہم پبلک میں رہتے ہیں، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کچھ باتیں اگر وہ یہاں کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ بلا کے میٹنگ کر کے ان سے تجاویز لے لیں، ان سے باتیں کر لیں اور تھوڑا سا ان کو اعتماد میں کر کے، بھلے وہ کہتے ہیں نا جیسے آرام آرام سے اعتماد ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے اگر وہ چل پڑیں تو مجھے امید ہے کہ بہت کچھ اس کراچی کو صحیح ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے پہلے بتایا کہ کراچی کی جو بیماری ہے یہ یہاں کی نہیں ہے، خالی کراچی کی نہیں ہے، یہ باہر سے بھی آ رہی ہے، اور انہوں نے تو صاف بتا دیا کہ یہود کی بیماری ہے۔ اور ظاہری بات ہے آپ کا، میں اتنا خالی بتا دوں، ایئرپورٹ کی انہوں نے بات کی، انہوں نے اس کی تو بات ہی نہیں کی، اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، بندرگاہ کی، گوادر لے لیں، کراچی لے لیں، اور پھر دبئی کی لے لیں۔ دبئی کے جہاز کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بہت دور کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کی بندرگاہیں ایسی ہیں جو کہ میں نے خود بھی دیکھی ہیں جا کے، کہ آپ کے بڑے سے بڑا جہاز بھی آپ کے کونے پہ آ جاتا ہے، کنارے پہ آ سکتا ہے۔ تو بھائی ہم کیوں نہیں وہ اپنی مطلب وہاں سے کر رہے؟ اس کی وجہ سے یہی ہے کہ باہر کی سیاست کو ہم زیادہ تر وہ دیکھ رہے ہیں، اور باہر کی سیاست کس طرح سے کر رہے ہیں لوگ، ہمیں آپس میں لڑا کے، یہاں تعصب کر کے، یہاں ایک دوسرے کو پنجابی پٹھان اور مہاجر بنا کے، اس میں انہوں نے یہ کر کے کیا کر رہے ہیں کہ سارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا، میں پھر کہتا ہوں کہ اوپر والے لوگ صرف بلا کے مشاورت کر لیں، مجھے امید ہے حل نکل سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہ نکلے۔ لیکن میرے خیال میں دوسرے لفظوں میں معذرت کے ساتھ اتنی باتیں یہ لوگ کر دیتے ہیں جا کے کہ اس آگے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑے ہوئے ہیں یہ۔ آپ یقین کریں، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ کراچی میں اگر یہ خالی تھوڑا سا عمل کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں، کون سا ان سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں؟ مانگ تو نہیں رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ عمل کریں۔ اگر پاکستان اور کراچی کے لیے صحیح ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے لیے صحیح ہو رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں لے کے آگے چلیں، بڑھائیں ہمیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیں بڑھائیں، جو لوگ ہیں اس میں پوری کراچی سے آپ لیں، 4 کروڑ کی آبادی ہے بھائی، 4 کروڑ کی، اگر ہم لوگ مل کے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ بلائیں تو صحیح، ہم تجویزیں دیں گے ان کو، ہمارے ساتھی ہمیں کہیں گے تو ہم ساتھی ان کو پہنچائیں گے، یا خود اپنی مرضی سے لے لیں۔ مجھے پتہ ہے ایجنسیاں ساری کام کرتی ہیں، سب دیکھتی ہیں، سب پتہ ہے انہیں۔ تو بھائی جو اچھے لوگ آپ کو نظر میں ہیں ان سے آپ اکٹھا کریں اور ان کو بیٹھ کے مشاورت کریں، اور مشاورت کر کے کراچی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ نہیں تو ہم تو باہر جا کے وہی چیز ہے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا، باہر نکلتے ہیں تو گڈر میں گر جاتے ہیں، گیس نہیں آتی، بجلی نہیں آتی، پانی نہیں آتا۔ اب یقین کریں کئی دفعہ گھر والوں سے لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی چائے بنوا دو، کہتے ہیں جی گیس ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں بھائی، گیس نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اچھا پانی نہیں ہے، پانی ٹینکروں سے دیا جاتا ہے اور پانی نلوں میں نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی یہ کیا مصیبت ہے، کیا مذاق ہے؟ آپ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میں یہاں پہ تھا جب چیئرمین تھا ڈسٹرکٹ کا، تو ہم نے خود دیکھا کہ ٹینکروں کو ہم کس طرح سے دیتے تھے لوگوں کو پانی، ٹینکروں سے نہیں، ساری لین سے، سمجھیں جی۔ یوٹیلیٹی بل دوسرے تیسرے صرف چیکنگ ہوتی تھی ہماری، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ یقین کریں اس وقت کے آج بھی لوگ نام لیتے ہیں اور گنتے ہیں۔ پھر خیر میرا تو ساری عمر اسی میں گزری ہے، کوئی پارٹیوں میں، کوئی اس طرح سے اس طرح سے، لیکن میرا دیکھیں یہ ہے، یہ ساری چیزیں آنے جانے والی ہیں۔ آدمی ہمارے قوم بالا والے بھی جو آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آج بہت اچھے اچھے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ساری عمر ان کی پوسٹیں رہیں گی؟ مجھے پتہ نہیں رہیں گی۔ کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال، کوئی 6 سال، جس طرح بھی اپنے اپنے ایک لمٹ سے نکلتا ہے۔ تو بھائی آپ نے اللہ کے ہمیں جواب دینا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کو بھی سوچنا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں یہ، اور میں یہ اپنے اقامہ بالا سے کہوں گا کہ میں تو ان پڑھ ٹائپ کا آدمی ہوں، نہ تو عالم ہوں نہ کچھ ہوں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ ہر چیز کو دیکھے والے ہیں، سارے معاملات ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب اللہ کے مرنا تو سب نے ہے نا، کسی نے ایسے تو نہیں مرنا ہے۔ جس نے دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو پہلے آپ سے کیا پوچھا جائے گا قبر میں؟ آپ سے کیا روزے کا پوچھا جائے گا، نماز کا پوچھا جائے گا، حج کا پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا؟ نو، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ میاں آپ سے پوچھیں گے کہ میری مخلوق، میں نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی، پاور دی تھی، دماغ دیا تھا، سارے معاملات کیے تھے، میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟
وہ صرف مخلوق کے لیے پوچھا جائے گا. اس وقت بولیں گے یہ جو کتاب ہے جس میں آپ کے دوسری چیزیں ہیں، یہ تو دن قیامت کا حساب ہوگا. اس دن دیکھا جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو میرے بھائی ہمیں یہ چیز بھی سوچنی چاہیے. اور دیکھیں ایک وقت ضرور آتا ہے انسان کے اوپر کہ اس نے جب جانا ہوتا ہے. یا میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم بھی جوان تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، آج ماشاءاللہ 70-72 سال کی عمر ہے. جب یہاں پہنچے تو اس سے اور سال پہلے کہہ لو ہیں جی، نیت آئی کہ نہیں بھائی اللہ کی مخلوق کی کوئی خدمت کرو جاتے جاتے. اور پھر رات کو جب میں نے سو کے سوچا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ نے یہ عمر کیوں دی ہے، شاید ہمیں یہ بونس دیا ہے، شاید اللہ نے آپ کو کوئی اچھا کام لینے کے لیے کیا ہے. اس لیے ہم نے مل کے آپس میں ایک چیز بنائی. اور آج میں اپنے دوستوں پہ، اپنی ٹیم پہ فخر کرتا ہوں کہ وہ میری ٹیم اللہ کا شکر ہے میرے سے زیادہ تیز ہے، وہی سارے پروگرام بناتی ہے اور کرتی ہے. اور پھر میں ایسے بھائیوں اور دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو کہ میرے ساتھ مل کے چلتے ہیں، خانہ جوڑ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں. اور کراچی کے لیے وہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، مل کے کھڑے ہیں. جیسے ڈاکٹر سلیم حیدر ہیں، اشرف جبار ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے الحمدللہ. اسلم خان ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس طرح سے یہ سارے ان کی تنظیمیں اپنی ہیں لیکن جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں کہ جی کراچی کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مل کے کریں گے جو بھی ہوگا. اب رہ گیا جہاں تک کئی لوگ میرے پاس آئے، میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا الیکشن کے حوالے سے یا کچھ ہے. کئی لوگ آئے، انہوں نے کہا جی وہ الیکشن ہونے والے ہیں کینٹونمنٹ کے، تو آپ ایسا کریں اس میں ہماری مدد فرمائیں. تو میں نے کہا بھائی میں کوشش کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہماری یہ، انہوں نے لکھ کے بھی دیا جی، کسی نے کہا جی یہ 10 یوسیاں، کسی نے کہا یہ 15 یوسیاں، اس طرح سے بات ہوئی. تو میں نے کہا بھائی جو بھی ہیں وہ ہمارے عامر صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا عامر صاحب ان کی تفصیل لکھ لو، ہمارا جو کام ہے وہ پہنچائیں گے. کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور جن کے ہاتھ میں ہے وہ کریں گے. بس مختصر سی بات بتاؤں آپ کو. ہم تو ایک بات کہتے ہیں بھائی سمجھ میں آئے تو کرو، نہیں آتا تو مت کرو. آپ نے اللہ کیا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا آپ کو بتا کے. تو ہم یقین کرو، میں بہت سارے واٹس ایپ بھی کرتا ہوں اور اس میں بھی ایک ہی بات بھیجتا ہوں، بھائی دیکھ لو ہوتا ہے تو کرو، نہیں ہوتا نہ کرو. مجھے ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اگر میری ذات کا کہیں نظر آئے تو بھلے مجھے جو جرمانہ کر لو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے. اپنی دال روٹی اچھی طرح سے مل رہی ہے، کھانا اچھی طرح مل رہا ہے. اللہ نے گاڑی بھی دی ہوئی ہے، اللہ نے گھر بھی چھوٹا سا دیا ہوا ہے. جس گھر میں آج سے 50 سال پہلے تھا اسی میں ہوں آج بھی. یہاں سے ہلنے جلنے کی بات نہیں کرتا. بچے تو بڑے انہوں نے ٹانگیں ماری لیکن میں نے کہا بھائی اپنی اپنی کر لو، میں نہیں جاتا. تو اس لیے بس اتنی سی بات کی ہے بھائی. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اس پہ مل جل کے کرو، اس کراچی لیے کرو، اپنے بچوں کے لیے کرو. امید ہے جب ہمارا اتفاق ہوگا تو ہم سب کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک گزارش ضرور کروں گا آپ سے کہ پچھلے دنوں سے کچھ آپ کے اداروں کے لیے، خاص کر کے لیے مطلب آرمی کے لیے غلط فہمیاں بہت ساری پیدا ہوئی ہیں. اس آرمی کے لیے میں کہوں گا کہ آرمی ہے تو آپ لوگ ہو، نہیں تو آپ پوری مڈل ایسٹ چیک کر لو، دیکھ لو ہیں جی کیا ہوتا ہے اگر جس کی آرمی نہیں ہے. آپ کی اللہ نے، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقتور آرمی دی ہوئی ہے اور اچھی دی ہوئی ہے. اور پھر میں آرمی کو بھی بالکل سلام کروں گا اور کہوں گا کہ آپ بھی تھوڑی متوجہ ہوں، توجہ فرمائیں. بس مختصر کہہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، کیوں مجھے بھی ڈر لگتا ہے آپ سے. تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا. تو چلیں بس اتنی سی بات ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور آئندہ کے لیے صحیح مشاورت مجھے دیں گے. اور ہمیں آپس میں مل کے، ہم دیکھیں میری ایک نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں مشاورت سے چلیں. جو بھی کرنا ہے مل کے چلو. جہاں زیادہ میجورٹی ہو اس کو مانو، سب مان کے اور اس کے پیچھے چلو. بس ہم انشاءاللہ ملیں گے کیونکہ کراچی میں ہم نے پیدا ہوئے ہیں، کراچی میں بڑے ہوئے ہیں، کراچی میں شاید گزر بھی جائیں اور ہماری اولادیں بھی یہی ہیں، اس لیے ہم نے یہیں رہنا ہے، کہیں اور نہیں رہنا. تو بس آخری یہ گزارش تھی. تو باقی ٹھیک ہے. پاکستان زندہ آباد، پاکستان آرمی زندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.